सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। अरफान में खान साहब हमारे साथ हैं। खान साहब के साथ प्रोग्राम शुरू करने लगे। खान साहब कहते हैं गर्मी बहुत है। खान साहब गर्मी से तो यहाँ यूरोप में कई लोग जान की बाजी हार गए। खैर हर साल गर्मी जो है मुसलसल बढ़ रही है और इस साल तो 40 से क्रॉस अक्सर जगह पर हो गया है, जिसकी वजह से फ्रांस में बहुत अमवात हुई है, 40 से ऊपर अमवात हो चुकी हैं। बहरहाल ये गर्मी तो फेस करनी है और हर साल पहले से ज्यादा करनी है। तो अभी ये हफ्ता जो है बहुत सख्त गुजर रहा है। बार बार हुकूमत ऐलान कर रही है कि बिला जरूरत जो है बाहर ना निकला जाए और साए में रहा जाए, पानी बहुत ज्यादा पिए, इस किस्म के हैं। बाकी है कि जर्मनी के अंदर बहुत सारे, आपको पता है जुलाई अगस्त जो है वो हॉलीडे सीजन होता है, इसलिए जून के अंदर बहुत ज्यादा पब्लिक इवेंट बहुत होते हैं जर्मनी के अंदर हमेशा से। तो वो भी अब जर्मनी ने कैंसिल कर दिए हैं। कुछ तो हो गए थे लेकिन जो इस वीकेंड पे होने थे या आज इनमें आज भी शामिल है, बहुत सारे वीक जो है वो कैंसिल कर दिए गए। स्कूलों को बहुत सारों को पहले छुट्टियां दे दी गई हैं। फिर ये है कि भाई हैम्बर्ग में जैसे जो मैराथन, बहुत सारे शहरों में मैराथन होती है जून के अंदर, फ्रैंकफर्ट में तो हो गई जिसमें 20-28 साल बंदा था, और जो हैम्बर्ग की होनी थी इस वीकेंड को पर सैटरडे को जुमे को 28,000 आदमी उस पर रजिस्टर करवा चुका था, वो भी हुकूमत ने कैंसिल कर दी है। तमाम म्यूजिक प्रोग्राम जो ओपन एयर होते हैं उनको भी कैंसिल कर दिया गया है और वो कह रहे हैं कि इस हीट से बचें। कम से कम इस हफ्ते के दौरान तो बहुत तेज, मंडे से कहते हैं कि टेम्परेचर जो है वो 28 से 30 के 28 और 30 के दरमियान चला जाएगा। तो उस वक्त तक कह रहे हैं बाहर एहतियात करें। तो इस लिहाज से हर तरफ जो है वो गर्मी वाकई बहुत ज्यादा फील हो रही है और निजाम में घुटन फील होती है इंसान को अगर आप बाहर निकले दोपहर के वक्त पर। जिंदगी की दौड़ तो चल रही है लेकिन भारत जो हुकूमत इस वक्त हिदायत जारी कर रही है, चाहे वो लोकल लेवल पे है चाहे वो टीवी नशर हो रही है, बताया जा रहा है बात हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, उस पर अमल करना चाहिए तो बचे रहेंगे। जी अच्छा जी, फ्रांस में 40 से ज्यादा लोग जान की बाजी हार गए। जर्मनी से भी कुछ खबरें हैं, इटली में भी बहुत शदीद गर्मी है, यूनान, इन ममालिक, पूरा यूरोप इस वक्त, इंग्लैंड में भी हमारे पास इतला है कि गर्मी शदीद है। और जिस तरह अभी खान साहब ने बता दी है, गवर्नमेंट भी ऐलान कर रही है, यूरोप में टीवी चैनल में भी बताया जा रहा है कि बहुत एहतियात की ज़रूरत है। खासकर बूढ़े लोग जो हैं वो भी घरों से बाहर उसी वक्त निकलें जब कोई मेरा हाथ धूप शूप ना हो। लेकिन खान साहब ये चीज़ बताइए कि कभी यूरोप में तो तसव्वुर भी नहीं किया जाता था कि इतनी गर्मी आएगी कि इतने लोग जान की बाजी हार जाएंगे। भाषा मुझे याद है जिस जमाने में अगर 30 टच कर जाता था तो शोर पड़ जाता था, लो जी गर्मी शुरू हो गई, गर्मी शुरू हो गई। और अब तो 30 मतलब सारा जून 30 रहा है समझ लीजिए। तो मतलब जो मौसमियाती तब्दीलियां आ रही हैं जिसके ऊपर पूरी दुनिया शोर पड़ा हुआ और हुकूमतें कोशिश कर रही है कि उसका मुतबादिल ढूंढे, तो हर उसका असर तो आपको पता, यूरोप या कम से कम मगरबी दुनिया तो इसके लिए तैयार है कि भाई आने वाला वक्त पहले से ज्यादा सख्त होगा, तो उसका सदभाव भी करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, कल हमने प्रोग्राम किया था खान साहब के साथ कि इंग्लैंड यूरोपीय यूनियन में वापस आना चाहता है। कुछ वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पे नजर आई है, यूरोप के झंडे उठाए हुए हैं उन्होंने, और वो कहते हैं जी हम यूरोप वापस जाना चाहते हैं यूरोपीय यूनियन में। उम्मीद है कोई ना कोई खबर शायद इसके मतलब जल्दी ही आ जाए। खान साहब, और जर्मनी की क्या सूरत हाल है? जर्मनी की देखें, यकीनन बरतानिया जो है वापस आए तो वेलकम किया जाएगा उसको, लेकिन जब अब यूरोप के अंदर हर तरफ जो है ना इस्लाम फोबिया, उसकी वबा जो है वो बढ़ रही है पहले से हर जगह, और बरतानिया के अंदर भी ये माहौल जो है मौजूद है, बल्कि बरतानिया काफी इसमें आगे है। और असल में तो इस माहौल को दुरुस्त करने की बात है कि यूरोपीय यूनियन में अगर ये बरतानिया भी शामिल हो गया और वहां से भी इस किस्म की आवाजें अगर इस्लाम फोबिया को स्ट्रॉन्ग करने वाली बन गई, तो वो
جو مسلمان جہاں رہ رہے ہیں ان کے لیے مشکلات کا شکار ہوں گے. کل بھی آپ کو پتہ ہے بڑی وہاں یہ چلی ہے میں کہ پوری دنیا کے ممالک میں جو بچے ٹی وی موبائل استعمال کرتے ہیں اس کو اوپر پابندی لگنے کی ایج جو ہے مقرر کی جا رہی ہے. جب کل کافی سبحث تھی اور 13 سال کی عمر انہوں نے کہا کہ 13 سال کی عمر سے پہلے بچوں کو وہ نہ. اس کے دوران بعض رپورٹس بڑی ڈسکشن میں آئی ہیں تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ بھئی ہے اب جیسے جرمنی کے اندر وہ فیڈرل انسٹیٹیوٹ آف جو ہے پبلک ہیلتھ انہوں نے اسی رپورٹ اس ڈسکشن کے دوران بتایا کہ جرمنی کے اندر بچوں کے میں جو ڈرگس کا استعمال ہے وہ بڑھ رہا ہے. حالانکہ اتنے ادارے قائم کیے گئے ہیں اتنی اس معاملے میں حکومت آنکھیں کھول کے دے رہی ہے مطلب بار بار ایسے سیمینار منعقد کیے جاتے ہیں انفارم کیا جاتا ہے مختلف اداروں کی طرف سے سچویشن کیا ہے. ابھی وہ کہتا ہے کہ 18 سے 25 سال کے بچے جو ہیں وہ 2023 میں 13.5% بچے ڈرگ استعمال کر رہے تھے تو اب 18.70 ہے. تو یہ ایک بڑا جمپ ہے. وہ کہتے ہیں کہ جبکہ اتنا کچھ کوشش کی جا رہی ہے اس کو روکنے کی اس کے باوجود اس میں اضافہ ہو رہا ہے. اس طرح 12 سال سے لے کے 17 سال تک کے بچے جو ہیں وہ 2023 میں اگر 1.5% تھے اس وقت تو 2.5% ہے. اور ان یہ جو 18% ہوتا ہے اس میں سے 24% جو ہے وہ کہتے ہیں بچیاں ہیں خواتین ہیں. تو اس میں بھی انہوں نے بڑی اپیل کی ہے والدین سے اور بھی آپ اپنے بچوں کی طرف نگہداشت کریں اور یہ جو ہے یہ رکنا چاہیے. یہ ہمارے ملک کے لیے جو ہے خطرناک ہے. اسی طرح ایک اور رپورٹ کل سامنے آئی تھی اس میں یہ ہے کہ بھائی 2025 کے اندر وہ کہتے ہیں کہ جرمنی میں جو اسلام اینٹی مسلم واقعات ہیں ان میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے اور 4000 سے اوپر باقاعدہ واقعات جو ہے وہ رجسٹرڈ ہوئے ہیں اور جو 2024 کی نسبت وہ کہتے ہیں بہت بڑا اضافہ ہے. اور اس میں مسلسل جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے. سول سوسائٹی کی ایک آرگنائزیشن ہے کلیمز انہوں نے ایک رپورٹ جاری کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہماری رپورٹ کی تیاری جو ہے وہ پولیس فورس سے ہم نے یہ ڈاٹا جو ہے اکٹھا کیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اینٹی مسلم ریسزم جو ہے اس میں نہ صرف مسلمان متاثر ہو رہے ہیں بلکہ عام جرمن کی پبلک لائف جو ہے اس پہ بھی ان حملوں سے جو ہے متاثر ہو رہی ہے عام لوگوں کی لائف بھی. اور خصوصی برلن کے اندر بھی صرف 1000 سے زائد کا واقعات ہو جانا جو ایک بہت بڑا سوال ہے. اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ بھائی سیاستدان جو رائٹسٹ ہیں ان کا رویہ جو ہے وہ زیادہ اس کو ماحول کو گرم کر رہا ہے اور ان کو باقی سیاسی جماعتیں بھی اور حکومت بھی ایسی اپیل کر رہی ہے کہ ان کی اپیل ان کا جو آئین ہے وہ جرمن کے گورن پریزر سے مطابق نہیں ہے. یہاں پر سب کو رہنے کا حق حاصل ہے لیکن یہ کہ ان کا ماحول مسلسل اینٹی اسلام فوبیا جو ہے اس ماحول کو بنا رہا ہے. تو اب بہرحال مسلمان بھی یہاں کم تعداد میں نہیں ہے. اس کا سدجواب کرنے میں صرف حکومت کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ جو مسلمان آرگنائزیشن ہیں ان کو بھی اس کی طرف سوچ کے مل بیٹھ کے کوئی ایسی پالیسی اختیار کرنی چاہیے کہ یہ اسلام فوبیا جو ہے اس کی مخالفت کم ہو جائے. حضرت تھوڑا سا انٹرنیشنل آتے ہوئے نظر ڈال لیتے ہیں کیا چل رہا ہے اس وقت کیا دیکھ رہے ہیں کہ جو مذاکرات ہوئے تھے اس کے نتیجے میں اچھے رزلٹ آ رہے ہیں. دیکھیں بیان تو دونوں طرف سے ہو رہے ہیں. ایران کی طرف سے بھی حکومت کا وزارت خارجہ کا بیان تو نہیں آتا لیکن وہاں اتنے ادارے ہیں جو ہے تو باقاعدہ سرکاری ادارے ان کی طرف سے کوئی نہ کوئی بیان ایسا دے دیتا ہے جس سے ماحول جو ہے وہ گرم ہونا شروع ہو جاتا ہے. امریکہ سے بھی ایسے بیان جاری ہو جاتے ہیں لیکن جو فریم ورک انہوں نے طے کیا ہے جو کمیٹی بنائی ہے وہ اس مسلسل اپنا کام کر رہی ہے. ان کی طرف سے کوئی ایسا بیان جاری نہیں ہوا کہ یہ ہمیں اس پر رکاوٹیں کھڑی ہو رہی ہیں یا ان پر ہم کام نہیں کر رہے. اس لیے اگر آپ جو ادھر ادھر کے بیانات آ رہے ہیں چاہے وہ حکومتی بیان ہو ان کو نظر انداز کرتے ہوئے اس جو افہام و تفہیم کی کمیٹی بن گئی ہے جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے
اس کے اوپر رہے تو پھر یہی نظر آتا ہے کہ ہاں بات آگے بڑھ رہی ہے اور مطلب صلح کی طرف یا جو وہ 60 دن میں طے کرنا چاہتے ہیں وہ انشاءاللہ طے کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، جو بظاہر نظر آتا ہے۔ اب نایا ہرمز کے اوپر بیان دے رہے ہیں، ان تمام بیانوں کا تعلق جو 60 دن کے بعد کی سچویشن سے ہے۔ اس 60 دن کے اندر بہرحال اب نایا ہرمز جو کھلی ہوئی ہے، اس میں نہ تو ایران کوئی رستہ بنا سکتا ہے، نہ وہ جو بات کرتے ہیں وہ 60 دن کے بعد کی کرتے ہیں کہ ہم ایسی اتھارٹی بنا دیں گے جس کے لیے وہ آپ کو انمیلڈنگ کروانی پڑے گی، ہر گزرنے والے جہاز کو انفارمیشن وہاں دینی پڑے گی۔ وہ پہلے سے ایسے سسٹم موجود ہیں ان کی سیفٹی کے، جس کی وجہ سے تمام انفارمیشن دیتی ہے، لیکن بہرحال ایسے بیانات پڑھنے کو مل جاتے ہیں جس سے پتہ لگتا ہے کہ ماحول کو جو ہے مزید خراب کیا جا رہا ہے یا گرم کیا جا رہا ہے، یا ایران اور ان کے درمیان، امریکہ کے درمیان کوئی خلیج حائل ہو رہی ہے یا آپس میں اختلافات بڑھ رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ اسی ایموں پر رہے، محدود رہے، جو معاہدہ انہوں نے کر لیا ہے، تو وہاں معاہدے برابر جو ہے وہ کام ہو رہا ہے اور بات آگے صلح کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اچھا، میلڈنگ رجسٹریشن کروانی پڑے گی ہر جو بھی شپ وہاں سے گزرے گا، کیونکہ ہمارا انٹرنیشنل چینل ہے تو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، یہ جرمن لفظ ہے، جرمنی میں رہنے والوں کو تو پتہ چل جاتا ہے۔ خان صاحب، تھوڑا سا پاکستان کے حالات میں نظر ڈالتے ہیں، بڑے ہی خوفناک وہاں سے حالات ہیں کہ سرگودا میں 4 سال کی بچی کے ساتھ ریپ ہوا، قتل کیا، 3-4 لوگ لڑکیوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ سندھ میں بھی 3 سال کی لڑکی، اس کے ساتھ بھی اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں، ایک اور کبھی جنگ سے آتی ہیں۔ اس میں اتنا اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ دوسری طرف CCD کا کہنا ہے کہ جی ہم ان کو ختم کر رہے ہیں لوگوں کو، لیکن کیا وجہ ہے کہ اس سے فرق نہیں پڑ رہا؟ دیکھیے، جو واقعات آپ بیان کر رہے ہیں نا، وہ فرسٹریشن کا شکار ہے معاشرہ، جس کی وجہ سے ایسے واقعات جو ہے وہ ہو رہے ہیں۔ اب جس بچے نے سودے کی دکان میں جو ملازم تھا، وہ بھی 8 سال 8-9 سال کا ہے، 14 سال کا ہے، اور وہ بچی جس بیچاری کو سودا لینے گئی تھی اور وہ اس نے اس بیچارے کو قتل کر دیا۔ وہ اب اس قسم کے واقعات یقین بڑھ رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ معاشرے کے اندر بھوک ہے، فرسٹریشن ہے، اور اس کی طرف ظاہر حکومت کی ابھی تک تو کوئی ایسی توجہ نہیں ہے۔ انٹرنیشنل معاملات میں اس وقت زیادہ الجھے ہوئے ہیں، لیکن کوئی ایسے حالات نظر بھی نہیں آتے، کیونکہ حکومت کے پاس تو پیسہ ہے نہیں، کوئی ایسی پالیسیاں نہیں ہیں جس سے یہ ہے جو ہمارے اجناس کی چیزیں ہم خود پیدا کیا کرتے تھے، دنیا کو ایکسپورٹ کرتے تھے، وہ حالات یہ ہو گئے یا کثرت آبادی کی وجہ سے ہے یا مس پلاننگ ہے کہ اب وہ چیزیں امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے۔ آپ گندم بھی امپورٹ کر رہے ہیں، آپ کوئی بھی امپورٹ کر رہے ہیں، جس سے آپ اپنے لوگوں کو جو یہ سبزیاں وغیرہ ہیں ان کی قیمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ مطلب ایسی ایسی میلیں آتی ہیں، پتہ نہیں لوگ کہاں سے، یہ جو واٹس ایپ کے اندر ایک فری ٹیلی فون کا سسٹم آ گیا، اس وجہ سے دن میں ضرور 8-10 ایسی میلیں کہنے والی خواتین ہی ہوتی ہیں، اللہ عالم ان کے حالات کیا ہیں، لیکن اس طرح وہ ملک ملک کے اپنے حالات بیان کرتی ہیں کہ ہماری مدد کرو، آپ لوگ پاکستان سے باہر رہ رہے ہو، اور کہاں سے یہ نمبر لے لیتے ہیں، کہاں سے لوگ، لیکن باہر حالات دن بدن جو ہے وہ ایسی طرف جا رہے ہیں جہاں انسان بھوک سے تنگ آ کے ایک دوسرے کو کھانے کے اوپر جو ہے نا وہ دوڑتا ہے، یہ اور ایک سچویشن پاکستان، لیکن وہ ابھی تک کوئی نہ تو سیاسی حالات درست کر رہی ہے اور نہ ہی معاشی طور پر حالات کو درست کر رہی ہے۔ اب یہ کسی بڑی پیشگوئی کی آیا کوئی حالات ایسا کرنا چاہتے ہیں کہ فرسٹریشن پیدا کرنے کے بعد کوئی ایسا کمال اٹھانا چاہتے ہیں، یا مطلب جو بھی ہے ہو رہا ہے، یہ ایک خطرناک صورتحال سے پاکستان تو جار ہو رہا ہے۔ اچھا، خبر چل رہی خان صاحب، کافی لوگ اس پہ تبصرہ کر رہے ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ فیلڈ مارشل جو ہے آسم منیر اس کو قتل کرنا چاہتا ہے یا کوشش کر رہا ہے، یا کوئی اس طرح کا اس کا پروگرام بنا تھا۔ اسرائیل اور امریکہ کے لیے کسی پاکستانی جنرل کو قتل کروانا کوئی بہت بڑا کام ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ دیکھیں، شخصیات کو مارنے سے کچھ سسٹم تو نہیں ٹوٹ جاتے نا۔ آپ نے ایران میں اتنے لوگوں کو مار لیا، سیاسی لوگوں کو بھی مار لیا، جرنیلوں کو بھی مار لیا، کیا ایران میں سسٹم ختم ہو گیا ان کے مرنے سے؟ کوئی یہ تو پوری ایک چین ہوتی ہے، اس میں کوئی ظاہر ہے کہ جو ہیڈ ہے اس کا فیس ہی سامنے ہوگا،
لیکن پیچھے چند پورا نظام سسٹم قائم کر رہا ہوتا، تو میں نہیں سمجھتا کہ ایسی حماقت کرے گا ایران کے اسرائیل ہے کہ وہ ہمارے کمانڈر چیف کو مارنے کی یا جہاں مودی صاحب کو مار کے اس کا مقصد حل ہو جائے گا. اس کو تو اپنے حالات درست کرنے ہیں امریکہ کے ساتھ کہ بھائی جس طرح کھل کر امریکہ اس کی مدد کر رہا وہ اب ظاہر ہے پیچھے ہٹ رہا ہے، اور اس کے اندر اس کو یہ خطرہ پیدا ہو رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بھائی وہاں پر کوئی ایسی تبدیلی ہے حکومت کی جو موجودہ حکومت کو چلتا کرنا پڑ جائے ان کو، کیونکہ اس وقت حد صورتحال یہی نظر آ رہی ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ بھائی کوئی نہ کوئی خلیج کے معاملات میں خلیج کے معاملات میں کوئی نہ کوئی ایسا قدم اٹھا لیا جائے جس میں اس کا نام ہو جائے، وہ کہے کہ ہاں دنیا کے اندر میں نے ایک امن کی کوشش کی تھی، امن قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا، اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ اس کو اسرائیل کی پالیسی سے سوٹ کے ہٹ کے چلنا پڑ رہا ہے. جو کچھ وہ لبنان میں کرنا چاہتا ہے اس کے ساتھ تو نہیں اسرائیل کرنا چاہتا ہے، وہ اس کے لیے خلیج کے دوسرے ممالک نہ ہی فلسطین راضی ہے اور نہ ہی ایران راضی ہے، اور ایران کی نے اپنی اتنی بڑی طاقت شو کر دی ہے کہ ایران کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. آپ خلیجی ممالک کو اگنور کر لیتے تھے، ایران کو اگنور کرنا مشکل ہے، اور اس لیے یہ بھی ہوا ہے ایران کے ہمت دکھانے سے کہ بعض خلیجی ممالک بھی اب کھل کر بات کرنے لگ پڑے ہیں جو کہ پہلے نہیں کرتے تھے. اس لیے اس ساری صورتحال میں جو اسرائیل ہے وہ اپنے آپ کو اکیلا ہوتا ہوا محسوس کر رہا ہے، اس لیے وہاں سے اس قسم کے سوشل میڈیا پہ بیانات جو ہے جاری کیے جا رہے ہیں. ہاں سر، ویسے کسی کو ہٹانا ہو تو ان ممالک کے لیے مشکل کام ہے، کسی کو بھی کوئی بھی ہو. دیکھیں جہاں جن ممالک کے اندر سسٹم کمزور ہے وہاں ہٹانا ان کے لیے ممکن ہوتا ہے، جہاں سسٹم مضبوط ہو وہاں وہ کامیاب نہیں ہوتے، اور یہی چیز دھوکہ کھا گئے آپ کے ٹرمپ صاحب ایران کے ساتھ. وہ یہ سمجھتے تھے کہ بھائی وہ جو انہوں نے پلان بنایا اس میں وہ کامیاب ہو جائیں گے، لیکن بہرحال نہ انہیں کامیابی ملی، اور ایسا اب بھی ہوگا کہ جہاں سسٹم کمزور ہے وہاں انہیں کامیابی مل جاتی ہے. بہت شکریہ خان صاحب. یہ تھے جی عرفان خان صاحب. اور سسٹم کمزور، اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا ہمارا سسٹم کیسا ہے. میرا خیال یہ بتانے کی ضرورت نہیں. چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے.